बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परसों मैंने एक विलाग किया था और वो विलाग था जी एक महानूर नामी स्टेज डांसर हैं जिन्होंने एक दरख्वास्त दी थी डीपीओ सरगोदा असद एजाज मली के ख़िलाफ़ कि उन्होंने 7 तारीख को 7 जनवरी को उन्हें अपने घर पे बुलाया, डीपीओ हाउस पे बुलाया। कोई समर है उनका ऑपरेटर, उसके ज़रिए और फिर उनके साथ जो डीपीओ साहब ने वो ज़बरदस्ती ज़िना किया और उनकी वीडियोस बनाई, उनकी तस्वीर बनाई। और फिर जब उसने कंप्लेंट की अगले दिन, एक दिन बाद उसने 8 तारीख को 15 की कॉल की, तो उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और आप ये देखें कि उस एप्लीकेशन के बाद उसने मेडिकल भी अपना करवाया है खातून ने, और बकौल उस खातून के कि वो मेडिकल भी पॉजिटिव है जो उसे बताया गया। अभी तक मेडिकल मेरे पास नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेडिकल मेरे पास आ जाए। अलबत्ता निकाहनामा जो है उनका वो मैंने हासिल कर लिया है। जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर आरिफ चीमा उनका, और ये महानूर जो खातून है महानूर चौधरी। पहले तो मैं दोस्तों से माजरत चाहूँगा कि एक अपने पिछले विलाग में मैंने महानूर का जिक्र किया, और एक दोस्त हैं, ज़ाहिर है मेरे जो दोस्त हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं वो बड़ी तेज़ निगाहें हैं, बड़ी नज़र रखते हैं वो मुझ पे। उन्होंने कहा सर ये वो महानूर नहीं है, आप गलत। मैंने कहा जी वही महानूर है जो मेरे जहन में थी। नाज़रीन, उनकी शक्लें बड़ी मिलती हैं आपस में। आप ये देखें कि दोनों महानूरों का जो है, आप तकाबली जायज़ा लें तो दोनों की शक्लें, जिसामत, सब कुछ मिलता है, और मुझे लगा था वो महानूर हैं। लेकिन मुझे अब पता चला है कि ये महानूर चौधरी हैं जो स्टेज डांसर हैं। इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। सरगोदा का एक थाना है झामरियाँ, वहाँ की ये रहने वाली हैं। और वो जो दूसरी महानूर हैं उनका असल नाम गजाला है, उनका जो फील्ड का नाम था वो महानूर था। और अभी उन्होंने शादी कर ली है और वो इस्लामाबाद में मुकीम है अपने शौहर के साथ, उनके बच्चे भी हैं। एक तो मैं माजरत चाहूँगा उनसे भी कि उनका नाम हमने इस्तेमाल किया। लेकिन जो ये महानूर हैं, इनकी स्टोरी अब मैं आपके सामने बताता हूँ। रात मुझे एक कॉल आती है नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने फिर मुझे स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा खान साहब आपको पता है? मैंने कहा क्या पता है? वो कहते हैं जी आपने विलाग में तो कह दिया कि महानूर ने सुलह कर ली है, और उसने रिटर्न भी दे दिया, उसने अंगूठे भी लगा दिए, सिर्फ 3 दिन नहीं चल सकी बेचारी और उसने सुलह कर ली। तो मैंने कहा हाँ जी सबको पता है, और उसकी रिटर्न स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे भी है और बताया भी जा रहा है। बल्कि जो उन्होंने मुझे ये भी कहा, उस जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा जी मुझे तो जो आईजी ऑफिस के पीआरओ हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि जी सुलह हो गई है उनकी, लेकिन सुलह नहीं हुई। आपको पता है? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा जी उस खातून जो महानूर हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वो बात करना चाह रही हैं मुझसे भी, और मैंने आपका नंबर भी उनको दे दिया कि वो आपसे बात करें। मैं उसके बाद तकरीबन 2 बजे रात को मैं सो गया, तो सुबह उठ के मैंने देखा तो कुछ मैसेजेस आए हुए थे नाजरीन। उनकी कुछ तस्वीर थी उन महानूर चौधरी की, और जो कि अब जोजा आरिफ चीमा हैं पुलिस इंस्पेक्टर, और उन्होंने फिर वो मुझे तस्वीर और जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ ऑडियोज़ भेजी हैं। तो पहली ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, उनकी ऑडियो क्या है आप सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं कि जी वो क्या कह रही हैं और जो डीपीओ ऑफिस है वो क्या कह रहा है। ये सुनिए उनकी पहली ऑडियो। अस्सलाम वालेकुम, महानूर आरिफ बात कर रही हूँ, स्टेज डांसर। सर मेरा किसी किस्म का डीपीओ असद साहब मल्ली साहब जो सरगोदा उनके साथ कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, ठीक है। मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो इन्होंने फेसबुक पे मीडिया पे इधर उधर वो सुलहनामा दिया है उसको मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर वो मेरा थंब हो, मेरे साइन हो, तो मेरे ऊपर एफआईआर दें। पहले उसकी वेरीफाई करवाएं कि क्या वो थंब मेरा ही है या वो साइन मेरे हैं। इन्होंने खुद ही टाइप करवा के खुद ही मेरा आईडी कार्ड नंबर इनके पास ऑलरेडी मौजूद है एप्लीकेशन पे। इन्होंने वही आईडी कार्ड टैप करके साइन करके और किसी का लेडीज का थंब लगवा के इन्होंने वो दे दिया मीडिया पे। मेरा कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। मेरी आईजी साहब से अपील है, मरियम नवाज साहबा से अपील है कि ये जो डीपीओ सरगोदा सज्जद मली साहब है ना, इनकी मुकम्मल खुद इंक्वायरी करें।
फिर साबित हो जाएगा। जी नाजरीन, जिना के साथ अब दूसरा इल्ज़ाम जो मली साहब पे लग रहा है वो ये है, वो कह रही हैं महानूर बलोच, आपने सुना कि जी ना ही मैंने अंगूठा लगाया, ना ही मेरे साइन हैं, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड जो है वो इनके पास था, जो मैंने एप्लीकेशन के साथ लगाया था। और वो कहती है मेडिकल भी अपना मैंने एप्लीकेशन के साथ लगाया, जो मैंने आईजी को खुद पकड़ाई। आईजी साहब को ये एप्लीकेशन वो बजाते खुद जाके उसने दी है, जो उसने मुझे बताया। मैं आगे आपको सुनाता हूँ, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं उसके मैसेजेस पे जी। अच्छा, अब वो मैसेज आपने सुन लिया कि जी वो कहती है जी ना मैंने अंगूठा लगाया, ना मैंने साइन किया, और ना ही मैं सुलह करना चाह रही हूँ, ना मैंने सुलह की है। और अगर मुझे कुछ हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेवार जो हैं वो मली साहब होंगे। अब अगला एक एलिगेशन जो है वो आप ये सुने, ये वो क्या कह रही हैं। असल इशू जो है, इन्होंने शाम 6 बजे मुझे अपने हाउस पे बुलाया। हाउस पे बुला के समर ऑपरेटर के थ्रू मेरे साथ इन्होंने ज़िना किया है, ठीक है? मेरी पिक्चरें बनाएँ। उसकी असल रीज़न सर ये है कि ये मेरे कहने पे एसएचओ की तैनातियाँ करता था और इंचार्ज चौकियात की, ठीक है? उनसे फ़ी एसएचओ से 5 लाख रुपया मैं लेके देती थी, ठीक है? और ये खुद मुझे कहता था मुझे लेके दो। अभी जिधर इन्होंने इंक्वायरी मेरी लगाई है, चौहान साहब हैं जी, कोई एसपी साहब, एआईजी आईजी ऑफिस में, और एक मैडम खुशाब डीपीओ रही हैं, अभी उधर आईजी ऑफिस होती हैं। मैं उन पे मुतमिन नहीं हूँ। मेरी आईजी साहब खुद इंक्वायरी करें, एडिशनल आईजी साहब करें, या वो आला अफसरान मेरी खुद इंक्वायरी करें। मुझे बुलाया जाता बार बार दफ्तर आईजी ऑफिस, इस मल्ली साहब को क्यों नहीं बुलाया जाता? इनके पाँव पे मेहंदी लगी हुई है कि ये नहीं आ सकते। अच्छा नाजरीन, आपने उनका जो दूसरा मैसेज सुना जिसमें वो वही अपना रिपीट कर रही हैं जिना का इल्ज़ाम, कि समर जो उनका ऑपरेटर है उसके ज़रिए मुझे बुलवाया, और जब मैं कमरे में गई तो पिस्टल के दिखा के उन्होंने, डीपीओ ने मेरे साथ जिना किया मुबैना तौर पर, जो जैसा कि आप बता रही हैं इल्ज़ाम लगा रही हैं वो। और फिर वो कह रही हैं कि जी दूसरा कि जी मुझे, मेरी जो इंक्वायरी है वो आईजी साहब ने लगाई है। यहाँ कुछ चौहान साहब हैं जी, एहसान चौहान है शायद उनका नाम, और एक शाइस्ता हैं एसपी जो खुशाब रही हैं, अगर वही हैं तो इनके पास इंक्वायरी है। और वो कह रही है कि जी डीपीओ साहब तो तशरीफ़ ही नहीं लाते वहाँ, उनके पाँव पे मेहंदी लगी हुई है कि वो नहीं आते, और मैं बार बार जा रही हूँ और जलील ख्वार हो रही हूँ, मुझे इन पे एतमाद नहीं है। नाजरीन, सुबह 12 बजे जब मैंने ये मैसेजेस देखे, आज यानी मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे मैंने मैसेज देखे, तो उसके बाद मैंने उन्हें एक मैसेज किया कि जी अगर आप फ्री हैं तो आप मुझे कॉल कर लें। मैं चाह रहा था मैं 1 to 1 उनसे बात करूं महानूर चौधरी से, और उनसे पूछूं कि असल हकायक क्या हैं, असल बात है क्या। तो महानूर ने से मेरी बात होती है जी तकरीबन 1 डेढ़ बजे, और फिर वो मुझे बताती हैं पूरी कहानी। मैंने कुरेद कुरेद के उनसे हर सवाल किया, जो मैंने उनसे पूछे सवालात मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ। पहला एलिगेशन जो था जिना का था, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं साथ को गई हूँ, मेरी फॉर्चूनर, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, वहाँ मेरी लोकेशन निकलवाएं, मेरे जो नंबर हैं। और वो ये भी कह रही थी कि वो जो नंबर लिखा हुआ है उस पर जो मेरा सुलह नामा है उस पर वो मेरा नंबर नहीं है, किसी का नंबर दिया हुआ है। वो कहती जी मेरे 2 नंबर हैं, जो उसने मुझे बताया। एक नंबर उन्होंने अपना और भी दिया मुझे, और जिससे वो मुझ पर व्हाट्सएप पे मेरे साथ बात कर रही थी। अपनी लोकेशन वो नहीं बता रही थी, और वो कह रही थी जी मैं जहाँ भी हूँ महफूज हूँ। नाजरीन, ये जो खातून हैं महानूर स्टेज डांसर, ये कहती हैं मेरे क्वेश्चन पे कि जी आपका ताल्लुक जो वो डीपीओ से कैसे बन गया। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि जब मैं बहुत से पुलिस वालों को जानती हूँ, और ज़ाहिर है पुलिस वाले जो हैं वो डांस वांस तो देखते रहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सब लोग ही करते हैं, मौज मस्ती है जी, ये पोशीदा होते रहते हैं डांस पार्टियाँ। और हो सकता है वो कहीं मिलती होगी पुलिस अफसरान से। नाज़रीन, वो कहती है कि जब इनकी पोस्टिंग होती है 8 माह पहले, मुझे एक नंबर से कॉल आती है जो डीपीओ का नंबर है, और समर बात कर आता है, उनका जो ऑपरेटर है, ये सरकारी नंबर जो डीपीओ का है वो उसका कह रही है। और उसके बाद वो उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ कि आप मेरे पास आके चाय पिए। तो मैंने कहा सर मैं तो आपको नहीं जानती, मैं कैसे आपके पास चाय पीऊँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप आएँ, किसी रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं, डीपी ने मुझे कहा कि जी आप आओगे तो मैं फिर रेफरेंस बताऊंगा आपको जब आप मेरे पास आओगे। ज़ाहिर डीपीओ बादशाह होता है जी ज़िले का, तो कैसे जुर्रत उस एक स्टेज डांसर की कि वो ना जाए। और वो कहती है जी फिर मैं चली गई, तो डीपीओ साहब ने मेरी बड़ी आवभगत की है। सारा स्टाफ वो कहते हैं जानते हैं कि जी मैं आती भी हूँ, और उनसे मेरी गपशप हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो उन्होंने
بتایا جو ریفرنس تھا ناظرین، میں وہ بہت بڑا ریفرنس ہے میرے لیے بھی، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میرے لیے قابل عزت بھی ہیں، تو ان کا نام میں نے کبھی بھی نہیں لوں گا۔ ہاں کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا کہ وہ نہ مانے یا کچھ ایسے ہی آمنے سامنے بات ہوئی تو شاید پھر میں انہیں ہی بتاؤں گا، میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا جی۔ تو وہ کہتی ہے جی میں نے ان کے کہنے پہ ہمارا ایک کال سائن ہو گیا تھا، کوڈ ورڈز ہو گئے تھے، وہ گولڈ لیف تھا جی ہمارا جو کوڈ ورڈ تھا کہ گولڈ لیف اوکے، تو وہ میں کہتی تھی جی گولڈ لیف اوکے، یعنی پیمنٹ آ گئی ہے، اور پھر میں نے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگیں کرانی شروع کرا دی۔ ناظرین 10 ایس ایچ اوز کے نام اس نے مجھے لکھوائے ہیں، وہ کہتی ہے جی ان کے فون نمبرز اور جتنی اماؤنٹ میں نے ان سے لی ہے، کوئی 3.5 لاکھ ایس ایچ او بھیرا لگانے کا 3.5 لاکھ، پھر ایک اور ایس ایچ او ہیں ان کو کوٹ مومن کا ایک تھانہ ہے جی مڈ رانجھا، وہاں لگانے کے 4 لاکھ لیے گئے، پھر ایک اور ایس ایچ او ہیں سی آئی اے سے، ان کو شاہ نگدر لگایا گیا ایس ایچ او، ان سے بھی 4 لاکھ لیے گئے، ایک اور ایس ایچ او ہیں جن کو لگایا گیا مڈ رانجھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ 3 یا 4 مہینے پوسٹنگ رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ کہتے تھے جی پیسے ختم ہو گئے ہیں، 4 مہینے میں آپ اپنے 4 لاکھ پورے کریں اور منافع کمائیں اور ادھر ہو جائیں، اور دوبارہ لگنا ہے تو دوبارہ پیسے دیں جی۔ اس کے بعد ایک اور ایس ایچ او ہیں، انہیں عطا شہید لگایا گیا 4 لاکھ میں، ایک خاتون ایس ایچ او ہیں جنہیں 2 لاکھ میں لگایا گیا جی فیکٹری ایریا میں، پھر ایک اور ایس ایچ او ہیں جنہوں نے پیسے میرے تھرو نہیں دیے تھے بلکہ وہ انچارج سیکیورٹی کے تھرو دیے تھے، تو ان سے 4 لاکھ لے لیے گئے، انہیں ایس ایچ او نہیں لگایا گیا، انٹرویوز بھی ہوئے لیکن نہیں لگایا گیا۔ اور پھر ایک اور کہتی ہے جی انسپیکٹر جو راول پنڈی سے آئے تھے، انہیں صدر بھلوال لگایا گیا 4 لاکھ میں، اور وہ بتاتی ہے جی میرے پاس اکاؤنٹ نمبر ہیں اور میں نے ان سے اکاؤنٹ نمبر مانگے ہیں، وہ مجھے بھجوائے گی، اگر ضرورت پڑی تو وہ میں اسے پیش اکاؤنٹ نمبر بھی دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک خاتون ہے اور ایک اور بندہ ہے جی، کچھ گجرات کے ہیں وہ، جن کے اکاؤنٹ میں یہ ساری رقم جاتی تھی، اور اس کے بعد یہ وہ پوسٹنگ ان کی رہتی تھی۔ اب ناظرین اس کے بعد میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ جی آپ کیا بلائیں، انہیں ایک ایک بندے کا ٹپس پہ یاد ہے، کانسٹیبل سے لے کے ہر ایس ایچ او کا نام، ایس ایچ او کا نمبر، بہت بڑے بڑے افسران جن کی دہشت سے ہم لوگ کام جایا کرتے تھے جی، ان کا نام وہ لیتی ہے، بڑے مزے سے لیتی ہے کہ میرے ان سے بھی تعلقات تھے، میرے ان سے بھی تعلقات تھے، انہوں نے بھی میرا ڈانس دیکھا، انہوں نے بھی ڈانس دیکھا۔ ناظرین یہ جو خواتین ہوتی ہیں ظاہر ہے ایک دنیا ہے اپنی، سٹیج کی دنیا ہے، ڈانس کی دنیا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ آپ دیکھیں جو تھے مغل فرما روار، اس کے بعد سارے یہ ڈانس وانس دیکھنا ایک شوق تھا جی، آرٹ ہے ایک اور جسے دیکھنا بنتا ہے۔ یہاں لاہور میں بھی جب یہ جو بازار ہے جسے وہ ہیرا منڈی بھی کہا جاتا ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ شرفا جایا کرتے تھے، اور پہلے ہوتا ہی یہ شرفا کے لیے تھا، یہ تو بعد میں ابھی یہ کام خراب ہو گیا، ورنہ ڈانس دیکھنا شرفا کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر پولیس والا بھی ڈانس دیکھتا ہے تو ظاہر ہے پولیس والے بھی انسان ہیں۔ ناظرین ابھی یہ تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جس کی مجھے تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا جی ڈی پی او صاحب آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی، اور ایک واٹس ایپ میسیج انہیں بھیجا ہے جو آج 4 بجے کا میسیج ہے، اس وقت میرے خیال میں ٹائم جو ہو رہا ہے ناظرین جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 4:56 پہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور 4:01 پہ اور 3:59 پہ پہلا میسیج ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، تھریٹ ہے، اور اوپر ڈی پی او سرگودا کا نمبر ہے لکھا ہوا نام۔ اب اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ تو کوئی نام کہیں لکھ کے کچھ کر سکتا ہے، تو اس نے مجھے پھر نمبر بھی بھیجا ہے کہ جی اس نمبر سے مجھے تھریٹ کالز آ رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جی رات کو پچھلی رات جو گزری ہے میری چھوٹی بہن، یہ بھی کینیڈا کی نیشنل ہے، اس کی چھوٹی ایک بہن کینیڈا رہتی ہے، اور اس کے 3 یا 4 پیٹرول پمپ ہیں بقول اس کے، ایک بٹھا ہے اور فارچونر اس نے رکھی ہوئی ہے خاتون نے، اور پھر یہ اس نے کہا کہ میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ رات سے اٹھا لی گئی ہیں اور نام لے رہی ہیں جی، مبینہ طور پر انچارج سی آئی اے قمر ہیں، ایس آئی اے، اور ظفر لک کوئی ہیں، اس کے بارے میں اسے یہ بھی پتہ ہے ظفر لک کے بارے میں کہ جی یہ پہلے ریورڈ ہوا تھا، اے ایس آئی ہوا تھا، اب دوبارہ یہ پھر بحال ہو گیا ہے، سب انسپیکٹر ہو گیا ہے، اور انہوں نے اٹھا کے میری بہن کو رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے جی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ سی آئی اے سینٹر گئی لیکن وہاں میری کسی نے نہیں سنی، میری بہن سے میری ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اب وہ
کہیں اس کو ادھر ادھر رکھا ہوا ہے اور مجھ پہ پریشر ہے کہ میں صلح کر لوں، جبکہ میں کسی قیمت پہ صلح نہیں کروں گی۔ ناظرین، میں نے پھر ایک کوشچن کیا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں تو آپ سے ڈی پی او کی دشمنی کیا ہے، جب آپ کا کام بڑا اچھا چل رہا تھا، آپ پیسے بھی دے رہی تھیں اور ساتھ میں ڈی پی او صاحب بھی خوش تھے، سب کو پتہ تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے کچھ دنوں سے محسوس کیا کہ ڈی پی او صاحب مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ مجھے بار بار انہوں نے آفر کی کہ میرے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھو۔ میں نے جب ریفیوز کیا اور اس کے بعد وہ کہتی ہے جی میں نے نکاح پڑھوا لیا۔ 2016 سے یہ کہہ رہی ہے کہ عارف چیمہ کے ساتھ میرے ریلیشنز ہیں اور ہم لوگ، ہماری دوستی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو نگاہیں گندی ہو گئی ہیں تو پھر ہم نے نکاح کرا لیا۔ مجھے عارف چیمہ نے کہا کہ جی ہم نکاح کرا لیں گے تو ڈیفینیٹلی اب میں اس کی فورس کا بندہ ہوں، اس کے محتاط ہوں، تو میری بیوی کے ساتھ کیسے ڈی پی او کچھ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین 20/12/2024 کو یہ نکاح ہو جاتا ہے، پچھلے سال یعنی 12ویں مہینے میں نکاح ہو جاتا ہے ان کا، جو یہاں مہر لگی ہوئی ہے، میں اس کی ڈیٹ بتا رہا ہوں۔ اب نکاح کی تاریخ اس پہ اوپر پتہ نہیں، حق مہر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، ماہانہ خرچہ 20 ہزار روپے ہے جی، اور اسی طرح دلہن خوشی خود اپنی حیات زندگی میں اپنے شوہر کو وہ طلاق کا حق بھی دے دیا ہے جی چیمہ صاحب نے اس کو۔ اور یہ جو ڈیٹ اوپر ناظرین آ رہی ہے وہ تو وہی آ رہی ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جی 7/12/98 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی، ماہنور بشیر کی، اور یہ بشیر سن آف بشیر ہیں۔ یہ 20/10/24 کو جی نکاح ہو رہا ہے ناظرین، 20/10 کو ہو رہا ہے، سوری 20/10 کو نکاح ہو رہا ہے، وہ 20/12 کو ان کی وہ مور شور لگی ہے جی، جب اٹیسٹیشن ہوگی میرے خیال میں وہ ہوئی ہوگی۔ اور اب دیکھیں کہ اس پہ جو اگلا سوال میں نے پھر کیا کہ جی پھر کیسے ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی جب، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا جب میں نے ڈی پی او سے تعلقات رکھنے سے انکار کیا تھا تو اس نے میرے ہسبینڈ کو جو عارف ہیں ان کو پوسٹنگ سے ہٹا دیا جھل چکیاں، اور ایک فضول سے تھانے پہ لگا دیا، پھر وہاں سے بھی ہٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پھر ہم نے کہا جی نکاح ڈلواتے ہیں۔ یہ لاجک ہے ان کی جی کہ نکاح کیوں ہوا، اتنا عرصہ تو آپ لوگ رہ گئے، تو یہ نکاح کی لاجک دے۔ ناظرین جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 6 کروڑ کا کیا مسئلہ ہے جو آپ جس کے لیے گئی تھیں، تو اس نے کہا جی سمر کی مجھے کال آئی تھی کہ میں نے کال کی تھی 15 پہ کہ جی میرے کچھ اس طرح ایشوز ہیں اور میرے پیسے دینے ہیں ایک ایس ایچ او کے بھائی نے، تو وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے ہیں، تو مجھے تھریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہیراسمنٹ کی جو کال ہوتی ہے اس پہ پھر مجھے بلایا ڈی پی او صاحب نے، اور میں ان کے آفس میں گئی ہوئی تھی، تو وہیں پھر آ جاتے ہیں آپ کے جو عارف چیمہ ہیں، اور وہاں پھر تو میں ہوتی ہے، اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، جب میں نے تمہیں روکا تھا کہ اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ تو پھر میں خاموش ہو گئی، اور پھر ڈی پی او صاحب اور ان کی تلخ کلامی ہوئی، پھر عارف چیمہ کو وہاں بٹھا دیا گیا اور 3 گھنٹے بعد چھوڑا گیا۔ یہ اس کا وہ جواب دے رہی ہیں کہ آپ ڈی پی او آفس وہاں اس دن کیا کرنے گئی تھی۔ پھر میں نے یہی سوال دوبارہ کیا کہ جی جس دن وقوع ہوا ہے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس دن آپ کیا کرنے گئی؟ تو اس نے کہا تھا جی کہ ڈی پی او نے پھر مجھ سے سوری کی، اور اس نے کہا جی کہ میں عارف کی پوسٹنگ بھی کر دوں گا اور سے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ صرف ایک کام کریں، آپ آ جائیں اور میں آپ کے تک 6 کروڑ کی ریکوری میں بلوا لیتا ہوں۔ وہ بھی ایس ایچ او ادھر ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، ایس ایچ او کے اب نام لینا نہیں ہے مناسب، اس کا وہ میرے پاس اے ایس اے بھی رہا ہے، تو وہاں پھر اس کا بھائی جو دبئی میں کوئی بزنس کرتا ہے، فروٹ کا کوئی کام ہے ان کا جی، تو 6 کروڑ ان کے پاس ہیں، اور اس نے کوئی پرافٹ دینا بند کیا ہوا تھا، تو اس بہانے کے وہ کہتی مجھے بلایا اور پھر میرے ساتھ زنا کیا۔ تو پھر میں نے سوال کیا کہ ہاؤ پاسبل کہ جی ڈی پی او کا گن مین بھی وہاں موجود ہے، اس کا عملہ بھی موجود ہے، وہ سمر بھی وہاں موجود ہے، اور بقول آ کے جی سمر ویڈیوز بنا رہا تھا۔ تو اس نے کہا جی میری ویڈیو سمر نے نہیں بنائی، ڈی پی نے خود بنائی، میری تصاویر اس نے بنائی، اور سمر نے مجھے بلوایا، اور وہاں ایک کہتے ہیں جی ایک اور کانسٹیبل جو کھڑا ہوا تھا وہ بھی سمر کا دوست ہے، وہ کہتی ہے جی جس وہاں کا جو خان سامہ ہے اس کے نمبر سے ڈی پی او پھر مجھے پرسنل کال کرتا تھا، اور جب میں اسے کہتا تھا کہ جی آپ لائن نمبر پہ کال کیوں نہیں کرتے ہو، تو اس نے کہا جی حالات آپ کو پتہ ہے جی کہ کالیں ٹریس ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ واٹس ایپ پہ کالز کرتا تھا۔ ناظرین اس طرح ابھی مجھے پر پتہ چلا کہ جی وہ لوگ شاید جا رہے ہیں ہیبیس میں جا رہے ہیں
اپنی بہن کے لیے، اور ڈیفینیٹلی ان کی بہن اغوا اگر ہوئی ہے مبینہ طور پر تو یہ زیادتی ہے. اگر وہ عورت کو اس طرح پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، تو پھر ڈی پی او صاحب کو اس کے خلاف قذف کی جو استغاثہ ہے وہ دائر کرنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے، اب اسے بھی کوئی فائنل شوکاز دیا ہوا ہے عارف کو، اور اسے خطرہ ہے کہ جی اسے شاید ملازمت سے برخاست کر دیا جائے، کیونکہ 2 شوکاز ہیں، ایک آر پی او کی طرف سے بھی ہے اور ایک ڈی پی او کی طرف سے بھی شوکاز ہے. عارف کی بھی جان پہ بنی ہوئی ہے، اور وہ خاتون اس وقت لاہور میں نہیں تھی. میں نے کہا جی اگر آپ لاہور میں ہو تو میں پھر آ کے آپ کا انٹرویو کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں یہاں نہیں ہوں ابھی، اور میں انٹرویو ضرور دوں گی، میں پریس کانفرنس کروں گی، لیکن کیونکہ میں کینیڈین نیشنل ہوں تو میں نے ایمبیسی کو لکھا ہوا ہے، اگر وہ مجھے الاؤ کریں گے تو پھر میں بات کروں گی، پہلے وہ بھی اس میں مداخلت کریں گے. یہ انہوں نے جو مجھے کہا. ناظرین، اب تک کی ساری باتیں آپ کو میں نے سنا دیں جو آج کی تھیں، پوری تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح وہ ڈی پی او پہ الزام لگا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک جھوٹا بقول ان کے اس خاتون کے کہ ایک لیٹر بنا کے، حلف نامہ اور صلح نامہ بنا کے وہ انہوں نے ہر طرف وائرل کر دیا کہ جی ہماری صلح ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے ایسی کوئی صلح نہیں ہوئی، اور وہ ریکویسٹ کر رہی ہے مریم نواز شریف سے، اور اسی طرح جو ہیں آئی جی صاحب سے کہ وہ اس کی خود انکوائری کریں. میری بھی آئی جی صاحب سے یہی درخواست ہوگی. آئی جی صاحب یہ تاریخ میں پہلا وقوع ہے کہ جی اس طرح ایک ڈی پی او پہ اس ٹائپ کا الزام لگا ہے. پہلے 1-2 ڈی اے جیز پہ اس ٹائپ کے الزام لگے تھے، لیکن وہ موقع پہ پکڑے گئے تھے. لیکن اس طرح ایک ڈانسر کا، اسٹیج ڈانسر کا اس طرح الزام لگانا، اور ایک اسٹیج ڈانسر کی اس طرح بری طرح مداخلت آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ ایس ایچ او لگواتی ہے، وہ پیسے دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرے پاس ایک ٹرانزیکشن جو میں نے کرائی ہیں اس کا ثبوت موجود ہے، چیٹ موجود ہے میرے پاس، اس نے رکھا ہوا ہے حفاظت میں ساتھ. پھر وہ کہتی ہے کہ ڈی پی او صاحب لاہور میں میرے گھر میں بھی آتے رہے ہیں، میرے پاس وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں. اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کیسے بات کر سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے وہ خاتون، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں ہر جگہ پہ اس کا سامنا کرنے کو تیار ہوں. اور وہ کہتی ہے آ کے میرے سامنے بیٹھے ڈی پی او، آئی جی کے، لیکن آئی جی انکوائری کریں خود، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے اور میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گی ہر طریقے سے. اب وہ پتہ نہیں کیسے کرے گی جھوٹا، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیز وہ بتائے گی، لیکن وہ جھوٹا کرنے کو تیار ہے. اور میری چیف منسٹر صاحبہ سے بھی درخواست ہے. آپ کہتے ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہیں، اور اگر ڈی پی او اس میں گناہ گار ہے تو یہ عورت بھی آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے. اس کا کام اس میں حارج نہیں ہونا چاہیے. وہ جو بھی ہے وہ اسٹیج ڈانسر ہے، عورت ہے، عورت تو ہے نا جی، تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ رضامندی کے ساتھ گئی ہے پھر اور بات ہے، لیکن ڈی پی او رینک کا بندہ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈی پی او ضلع کا، آر پی او ضلع کا باپ کی طرح ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، اور جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے اس کا، ان کی تمام فیملیز اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہیں، اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہیں. تو کیا ایک باپ اپنی اولاد کو اس طرح بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے کہ ایک انسپیکٹر کی بیوی، اسے معلوم ہے کہ وہ انسپیکٹر کی بیوی ہو گئی ہے اب، تو پھر تو کم از کم ڈی پی او صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے پوری سٹوری سنی اس کی زبانی، یہ جو ماہنور چودھری ہیں ان کی زبانی، اور اس نے کہا کہ جی قرآن پاک درمیان میں رکھ کے آئی جی صاحب مجھے بھی بلا لیں، اسے بھی بلا لیں ڈی پی او کو، اور ہمارا فیصلہ کر دیں. اوپن بات ہے یار، کھلی بات ہے. تو میرے خیال میں اب ڈی پی او صاحب کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور کھلے دل سے جا کے بیٹھیں. الزام لگا ہے، اگر کچھ کیا ہے تو وہ پھر ان کو آ کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ میں نے نہیں کیا. اور اگر اس طرح نہیں کہ آپ کسی کی بہن کو اٹھا لیں، آپ کسی کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں، آپ وہی وتیرہ اختیار کریں جو آپ آج کل آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. آپ جائیں آئی جی صاحب کے پاس بیٹھیں اور اس بات کو بھی کلیئر کریں کہ آپ نے 3 کروڑ کا جو آئی جی صاحب پہ الزام لگایا ہے وہ صحیح ہے. آپ پہ جو الزامات لگے ہیں کہ آپ نے کروڑوں روپے لے کے، لاکھوں روپے لے کے جو آپ کے اکاؤنٹ کے، آپ کے دوستوں میں گجرات کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں، اس کو جا کے کلیئر کریں. کیا یہ عورت وہاں فارچونر میں آئی یا نہیں آئی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہوں گے، آپ انہیں ہٹا تو نہیں سکتے، ٹائم اور ڈیٹ چل رہی ہوتی ہے، وہ پروف دیں کہ آپ نہیں تھے وہاں، آپ گھر میں نہیں تھے. سمر کی ایویڈنس ہونی چاہیے، سمر کا بھی دیکھنا چاہیے، سمرز کو بھی انکوائری میں شامل کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس میں اتنی جرت نہیں ہے، لیکن اگر پراپر تفتیش ہو تو وہ بھی بول پڑے گا ہاں، یا جس دن ڈی پی او تبادلہ ہوا اور کوئی اور لگ گیا تو یہ بھی پھر بول رہا ہوگا.
تو میری پھر ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی پنجاب سے کہ مہربانی کریں، ایک غلط الزام ہے، ایک اتنے ادارے کے سربراہ پہ الزام لگ رہا ہے، ایک پورے ضلع کا وہ سربراہ ہے، اور کیا اس نے انصاف کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے جس کا خود وتیرہ یہ ہے، اور وہ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ یہ کرپٹ ہے، زانی ہے، اور ہر قسم کی حرکت کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا الزام کیا ہے کہ وہ جا کے جواب دیں اور غلط ثابت کرے اس نام ماہنور چودھری کو، اور پھر اس پہ قذف، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، قذف کا بھی استغاثہ کریں اور دیگر مقدمات بھی درج کریں۔ لیکن اگر اس نے جعلی اسٹامپ بنایا، اس کے جعلی سائن کیے اور زنا کیا، ڈی این اے اپنا کروائے گا اور ڈی این اے پازیٹیو آ گیا، تو پھر یہ خود بھگتے گی۔ بہت بہت شکریہ۔